अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगता है कि इंटरनल मसले मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज से चंद दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला गया और उसके अलावा और बहुत सी जगहों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल जो इशूज़ हैं वो बार बार सामने आते रहते हैं। आज ये खबर सामने आई कि अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की जो बहन है, उनकी और नईम हैदर पंचोता साहब के दरमियान भी आपस में थोड़ी सी तकरार हुई है। अडयाला जेल के एंट्रेंस के ऊपर सुनने में आया कि ये वाक़या पेश आया है। तो आखिर ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँच रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। नईम हैदर पंचोता साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान शफकत साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। लेकिन मैं सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा वो बलूचिस्तान में आज जो वाक़या पेश आया है जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से। बताया गया है कि जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है और वहाँ पे जो मुसाफिर मौजूद थे उस ट्रेन में उन्हें यरगमाल भी बनाया गया है। अब जो डिटेल्स आ रही हैं वो बड़ी स्केची हैं, पूरी तरह डिटेल्स हमारे पास नहीं है। मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ ही चलेंगे। राना एहसान अफजल साहब शायद हमारी रहनुमाई कर सके। राना साहब, हुकूमती सोर्सेज से क्या इंफॉर्मेशन है? एंड बिफोर यू स्टार्ट आई वांट टू से वन थिंग कि इस मौके के ऊपर इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शायद रिंद साहब से रब्ता किया है। मुझे अभी तक मिनिस्टर फॉर इंटीरियर का कोई बयान सामने नहीं आया है। आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से आपने 2 मजीद लोगों को भी ऐड किया है, मुझे अभी तक वो कहीं पूरी स्क्रीन पे कहीं पे नजर नहीं आ रहे। आखिर वजह क्या है? आपके पास क्या अपडेट्स है? सबसे पहले आप बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। कोयटा से पेशावर ये ट्रेन जो जाफ़र एक्सप्रेस से जा रही थी और दहशत गर्दों ने इसका हरासा जो है वो बुलान पास के करीब धादन के पास किया और वहाँ टनल के अंदर जो है वो इस कोच को जाफ़र एक्सप्रेस को रोक लिया गया है। तकरीबन अभी नंबर कंफर्म नहीं है लेकिन 500 के करीब इसमें मुसाफिर थे और वहाँ इन्होंने हॉस्टेज की जैसी सिचुएशन जो है वहाँ डेवलप कर ली है। उधर जो बलूचिस्तान हुकूमत है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने वहाँ रेस्क्यू मिशन जो है वो डिस्पैच कर चुके हैं और यही है कि इंशाल्लाह ताला सारी जानों को बचाया जाएगा और किसी भी दहशतगर्द को जो है वो वहाँ मौके से फरार नहीं होने दिया जाएगा। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। देखें, ख़वातीन को, बच्चों को यरगमाल बनाया गया है और ये कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क जो आपका साथी है, दोस्त है, वो नहीं कर सकता। तो ये भी इस चीज़ की भी खबरें हैं कि दे आर कनेक्टेड और उनका राब्ता है फॉरेन जो कह लें कि टेलीफोन कॉल्स जो इंटरसेप्ट हुई हैं उसमें फॉरेन जराए के साथ भी उनका राब्ता है। तो ऑब्वियसली इससे यही साबित होता है कि ये टेररिस्ट जो हैं ये ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और दिस इज़ एन ऑन गोइंग ऑपरेशन एज ऑफ नाउ। इमरान साहब, ये जो सूरत हाल है ये पहला वाक़या नहीं है बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे इस तरह जो है वो सिविलियंस को भी टारगेट किया गया है और अब एक ट्रेन के ऊपर जो है वो इस तरह हमला करना, यरगमाल बनाना। क्या दहशतगर्दी के हवाले से जो जंग जारी है उसके बारे में बार बार जिक्र होता है, व्हाट नीड्स टू बी डन मोर? आखिर क्या, क्यों ये वाक़यात इस तरह के पेश आते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि चीज़ें बड़ी गड़बड़ आपस में हो चुकी हैं। टीटीपी की जो वो भी हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे में बताते हैं कि टीटीपी अफ़गानिस्तान और टीटीपी आगे बीएलए के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। ख़ुसूसन जो एलिमेंट आया है इसमें खुदकुश हमला आवरी जो शुरू हो गई है बीएलए की तरफ से, अकोड़ा खटक में वाक़या पेश जी। तो वो तो खैर ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन जो बीएलए वाला मामला है वहाँ पे भी आपको हाँ जी खुदकुश हमलावर मिलते हैं। ये ट्रेन टीटीपी के किए हुए हैं। अच्छा, तो जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है, वो मजहबी हवाले से उठाई हुई हो या कोई सियासी हवाले से उठाई हुई हो, वो नेचुरल अलाई हैं अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यूँ आप कह लें। तो उनको फिर ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान से टीटीपी को सपोर्ट है और अफ़गानिस्तान से ही किसी दौर में बीएलए को थी। बीएलए जो है वो मेरा ख्याल है किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम से पहले तो आप ही बता रहे थे कि इंडिया में तो लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, ऐसे तो ये और बड़े सेलिब्रेट करके उसे पेश कर सेलिब्रेट किया जा रहा है और वो बड़े खुले आम कहते हैं कि जी के पाकिस्तान पहले एक दफ़ा टूट चुका है, अब शायद बलूचिस्तान भी ना रहे पाकिस्तान का हिस्सा। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो फ़र्द या कोई गिरोह
جو بندوق اٹھا لے وہ بیسیکلی آپ کے قانون آئین سے وہ انحراف کرتا ہے، اور جو آپ کی ریاست سے انحراف کر دے تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے بات چیت اس طرح سے نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے پیچھے سیاسی ریزنز بہرحال ہیں. اگر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تھوڑی سی حوصلہ کرے، چیزوں کو لے کے چلے، مطلب پبلکلی لوگوں سیاستدانوں کے ساتھ معاملات سپرد کریں ان کے. اختر مینگل صاحب پاکستان سے ناراض ہو کے جا چکے ہیں. وہ پاکستان کی جو آئینی فریم ورک ہے اس پر بلیو کرنے والی پارٹی کے ایک رہنما تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ تمام قوتیں جو جمہوری دائرے کے اندر رہنا چاہتی ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے، تاکہ اگر ایسے لوگ، ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو لوگوں کو جا کے ورغلاتے ہیں تو پھر ان کو ڈسکریج کیا جا سکے. یہ جمہوری قوتیں. جی رانا صاحب. دیکھیں، کوئی بھی مسلمان، پاکستانی یا بلوچی خواتین کو، بچوں کو یرغمال نہیں بنائے گا، ان کے اوپر فائرنگ نہیں کرے گا. تو ہمیں اس چیز کا بھی جو ہے یعنی کہ یہ دے آر ٹیررسٹ، دے آر ناٹ پاکستانیز، دے آر ناٹ بلوچیز. یہ ٹرانس نیشنل ایلیمنٹس کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی اور دہشت گردی کے انسیڈنٹس کرنا. میں تھوڑی سی ایک تصحیح کی جسارت کر رہا ہوں. یہ بلوچی نہیں ہے، بلوچ ہے. بلوچی لینگویج ہے. جب آپ بلوچ جو ہمارے دوست ہیں جو پاکستان کے آئینی فریم ورک کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جمہوریت پہ، قانون پہ، دستور پہ، ان سے جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں آپ تو بلوچستان کو اتنا سمجھتے ہیں کہ آپ ہم کو بلوچی کہہ دیتے ہیں. ہم بلوچی نہیں ہیں، ہم بلوچ ہیں. تو اتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے ایشوز کے ساتھ، وہ یہ گلا کرتے ہیں. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، یہ بڑا کروشل ایک مومنٹ ہے. اب ظاہری بات ہے یہ اس وقت ایک ایسا مومنٹ ہے جہاں پہ آپ کو تمام سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان دہشت گردوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے. آپ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا. آج جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو تمام واقعات ہو رہے ہیں، آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، یہ دہشت گردی جس حد تک ملک کے اندر پہنچ چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی گہری تشویش رکھتی ہے، افسوس کرتی ہے، اور ان تمام جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کی مذمت کرتی ہے. اور دہشت گردی کے خلاف بالکل جو ہے وہ ہمیں جو ہے بڑا ایک موقف اور ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی پڑے گی. آج بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور اسی حوالے سے خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی. خان صاحب نے بات کی کہ جس وقت ہماری حکومت تھی اس وقت جنرل فیض آپ کے سامنے ہے، اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح معاملات جو ہیں وہ دیگر ممالک کے ساتھ افغانستان جس طرح وہ گئے. اور اسی طرح انہوں نے بات کی کہ یہ جو پالیسی تھی کہ اگر آپ کسی ملک کے ساتھ، آپ کا بارڈر اتنا لمبا جڑا ہوا ہے کہ 2200 کلومیٹر کا ایک لمبا بارڈر ہے، اور وہاں پر پہاڑ ہیں، اور دہشت گردی کا جو حل ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے گولے پھینکیں، ٹینک پھینکیں، بات چیت سے ہی معاملہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب نے بریفنگ دی تھی اسی معاملے کے اوپر کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بات چیت سے معاملے کا حل نکالنا ہوگا. آج بھی خان صاحب نے کہا کہ پالیسی جو ہے وہ اس طرح سے اگر ہم نہیں اپنائیں گے کہ بات چیت سے تمام مسائل کا حل نکالیں گے تو یہ معاملات جو ہیں دہشت گردی سے بندہ کس حد تک کتنا جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. تو اس کو جو ہے کیونکہ وہاں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر آپ کیسے وہ ختم کر سکتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کیجئے اور بات چیت سے تمام تر معاملات کا حل نکالیے. یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا یہ جملہ، دہشت گردی سے کب تک لڑ سکتا ہے؟ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ بالکل لڑ سکتا ہے. دہشت گردی کے خلاف بالکل لڑا جا سکتا ہے. آپ نے یہ جو ابھی اس وقت یہ جو کچھ بھی بلوچستان میں ہوا ہے، ان سے کیا جا کے بات کی جائے؟ ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان سے کسی صورت کوئی بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے. ہم تو ہمارا ملک جو ہے وہ ہماری جو سورسز ہیں یا ہمارا دفاع ہے وہ نو ڈاؤٹ اس پہ میں نہیں بات کر رہا کہ انہوں نے بات کی کہ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کا جو حل ہے وہ بات چیت سے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر بات چیت آپ نہ کسی کے ساتھ کریں اور کسی بات کے اوپر بیٹھے نہیں تو یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جنگ کی طرف ہی بڑھیں. کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں،
تو کہیں پر بھی کوئی ممالک جو ہیں وہ جنگ سے نہیں فتح ہوتے, ہمیشہ امن کے ذریعے ہی جو ہے معاملات حل ہو سکتے ہیں. تو امن والا معاملہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے, پالیسی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر امن قائم ہو. امن بڑا ایک اہم معاملہ ہے جس پر پورا کے پی, بلوچستان, ہر جگہ سے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں امن دیجئے, ہمیں امن سے رہنے دیجئے, اس کے لیے اپنی پالیسی بنائیے کہ امن قائم ہو. میں ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو, کیونکہ آپ نے خان صاحب سے ملاقات کا ذکر کیا, تو میں نے پروگرام کے آغاز میں جس ٹاپک کا ذکر کیا تھا, آپ کے حوالے سے آج دن بھر مختلف میڈیا چینلز کے اوپر یہ رپورٹ ہوا کہ آپ کا اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان کو رشتہ جو ہے وہ زیادہ پرامن نہیں ہے. کیا ہوا ہے ایگزیکٹلی؟ آج سنا ہے آپ کی کافی جھڑپیں ہوئی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ. دیکھیں, اس حوالے سے میں نے پہلے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں میں نے یہ گزارش کی ہے, پورے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ علیمہ باجی جو ہیں وہ ایج کے حساب سے دیکھا جائے تو ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور ہماری ماں کی طرح ہیں, اور بڑی باجی ہیں اور خان صاحب کی بہن ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. بشرا بی بی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. نو ڈاؤٹ جب اتنی چیزیں چل رہی ہیں, کیسز چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, خان صاحب کے اوپر سختیاں ہیں, بی بی صاحبہ سے ملاقات نہیں کروائی جاتی, 2-3 ملاقاتیں پیچھے کینسل کی گئیں, اب آدھا گھنٹہ میں ٹائم دیا جاتا ہے, بچوں سے بات کے اوپر ہرڈلز آتی ہیں, ان کو ڈاکٹر جا کر نہیں چیک اپ ان کا کر سکتا, جیل میں فیسلٹیز, وکلاء کی ملاقاتیں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سماعتیں ملتوی کی گئیں, وکلاء 6 ملتے ہیں ایک ہفتے کے بعد, لیکن سیاسی لوگ جو ہیں وہ 6 مہینوں میں ایک دفعہ صرف مل سکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھتے ہوئے وکلاء وہاں پر کھڑے تھے اور وہ آئیں اور انہوں نے بات چیت کی, اس بات کو ایسے ہائپ کریٹ کی. دیکھیں, وہ اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہیں, اور وہ اگر وکلاء سے یہ بات کرتی ہیں کہ ان پٹیشنز کا کیسا حل نکلنا ہے, یہ اس طریقے سے کیجئے یا یہ معاملہ اس طرح سے سنبھالیے, تو اس میں میرا خیال میں اتنی ہائپ دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ لوگ دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر بڑے میری اوپر کریڈیبلٹی کے حوالے سے کر رہے تھے. ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں ان کا جو ہے آپس میں کلیش ہوا, میرا تو ان کے ساتھ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ وہ والدہ کا درجہ رکھتی ہیں, دوسرا میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کی کیا خدمات ہیں, میرے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے نا, مختلف لوگ پراپوگنڈا کر رہے تھے. تو میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب 9 مئی ہوا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو جس طرح ڈنڈا مارا گیا, خبر سے رپورٹ ہوئی ہے, تیسرا جو خبر رپورٹ ہوئی ہے سر, وہ یہ کہا گیا, آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کس کس سے ملتے ہیں, آپ سے یہ سوال کیا گیا تو نہیں. اچھا بتائیے پھر. نہیں, وہ بھی اس سینیریو کے اندر بات نہیں ہوئی تھی. جی وہ اس سینیریو کے اندر بات نہیں ہوئی تھی, وہ بھی بات ہوئی تھی الائنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کوئی میٹنگ ملاقات ہوئی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی الائنس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے جس میں مولانا ہے, یہ دیگر جماعتیں ہیں. تو میں نے کہا جی میری تو اس میں کوئی ملاقات نہیں. وہ اس طرح سے بات ہوئی تھی جو کہ میں نے کلیریفائی کیا تھا, کیونکہ کسی نے ان کو بتایا ہوگا نا کہ ملاقات چیت ہوئی ہے تو کیا کوئی بات ہوئی ہے, کوئی ہمارا موقف آگے بڑھا ہے, تو ایسی بات نہیں تھی. آپ سے یہ کہا گیا علیمہ خان صاحبہ نے کس سے ملاقات ہے, اس پہ بھی میں نے ٹویٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ سے علیمہ خان صاحبہ نے یہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا آپ سے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ میں بدتمیزی نہیں کر رہا, ہم جیلیں بھگت کر آئے ہیں, ہم پر پرچے ہوئے ہیں, یہ کچھ آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی یا نہیں علیمہ خان صاحب؟ دیکھیں, میں اس کے اوپر پہلے آفیشیل اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر چکا ہوں کہ یہ ساری باتیں گھڑی گئی ہیں, بنائی گئی ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فار ایگزامپل جو میں آپ کو نہیں صاحب, جو میں میرے ساتھ میری بات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں سر, آپ اسے ہاں یا نہ کر دینا, آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا, نہیں ہاں ہوا ہے. اگر جی سن لینا جی, میں آپ کا جواب آ جائے گا نا. اگر وہ مجھے کہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں اور آگے سے میں بات کرتا ہوں اور مجھے بات نہ کرنے دیں اور کہیں کہ تم چپ ہو جاؤ, تو میں بالکل کہوں گا کہ ٹھیک ہے جی, بات ہی ختم ہوگی. اگر وہ مجھ سے کہتی بھی ہیں تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ میں وجہ بتاتا ہوں, میں نے کہہ دیا کہ وہ والدہ کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کو فکر ہے اپنے بھائی کی, تو اس حوالے سے وہ بات کرتی ہیں تو کیا سر وہ وجہ میں وجہ بتا رہا ہوں نا, کیونکہ آپ جی بشرا بی بی کے دوسرے مسلسل ترجمان ہیں جن کا علیمہ خان صاحبہ سے ایشو ہو رہا ہے. اس سے پہلے مشال یوسف زئی کے ساتھ بھی ہوا تھا, اب آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو بشرا بی بی کے ترجمان ہیں انہی کے ساتھ ان کا ایشو ہوتا ہے بار بار؟ نہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں. انہوں نے بلکہ کہا کہ آپ ترجمان ہیں بی بی صاحبہ کے اور آپ نے جانا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ صرف اور صرف ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے. اور ہم تو الحمدللہ دیکھیں نا, کیسز ہوں, عدالت ہو, 200 سے زیادہ ویڈیوز ہوں, یا ہر جگہ کے اوپر موقف ہو, 2000 کے قریب میں نے پروگرام کیے, ہر جگہ پر اپنی پارٹی کے موقف کو ڈیفینڈ کیا ہے. تو جو لوگ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں نا, اس کا میں مقصد حل نہیں ہونے دوں گا. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کو عہدہ دیں نہ دیں,
وہ کسی جگہ پر رکھیں نہ رکھیں, ہم ان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا عہدہ ہے سر, تو بات ہی ختم ہو گئی. آپ کا عہدہ ہے, آپ ترجمان ہیں بشرا بی بی کا عہدہ ہے آپ کے پاس. تو عمران صاحب یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ترجمان ہوں یا نہ ہوں, میں عمران خان کا ورکر ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح بات ہے. جب میں ورکر ہوں ان کا, جب میرے لیے وہ قابل احترام ہے, ان کی فیملی, ان کی اہلیہ, ان کی جو ہے بہنیں, تو بس بات ہی ختم ہوگی. بات ہی ختم ہوگی. سر یہ اوور ہائپ کہہ رہے ہیں, بالکل پوری فیملی اوور ہائپ دی جا رہی ہے. واقعی اوور ہائپ ہے یا واقعی ان کے آپس میں جو ہے وہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ جو نئی پنجوتھا صاحب کی جو گفتگو ہے یہ ایک پولیٹیکل ورکر کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ یہ ان کا اور ان کی پارٹی کا معاملہ ہے, عزت احترام کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں, جو کمنٹیٹر ہوتے ہیں ہم جیسے, یہ ان کے لیے بہرحال خبر بھی ہے, ان کے لیے ایک ایشو بھی ہے. وہ بے شک ان کا احترام کا رشتہ, جس طرح انہوں نے بات کی, ان کے لیے یہ بات بالکل نہیں ہو سکتی, کوئی معنی نہ رکھتی ہو. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ ایک ویڈیو جو سامنے آئی ہے, بلکہ میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی چلائیں. نعیم صاحب, میں یہ اس پہ بھی ذرا بتائیے گا. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ نا وہاں پہ اس میڈیا والے کو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو میں گفتگو کر رہی ہوں نا, آپ کے لیے نہیں ہے, آپ تو ہمارے اپنے ہیں, لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ گفتگو, یہ تو ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اور نے پھر بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے ریلیز کر دی. مطلب وہ اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا اس نے, اور وہ مطلب جو ان کے اپنے ہیں کوئی نہیں چھوڑتا ہوتا. تو اگین باقی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ وہ شدید قسم کی گڑبڑ ہے. افواج چوہی صاحب پارٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں, پارٹی والے ان کو اندر نہیں آنے دینا چاہتے. پارٹی تو اندر سے بھی باہر نکال رہی ہے, اندر سے مروت صاحب کو نکالا ہوا ہے. مجھے مروت صاحب نے جو بات کی تھی 2-3 دن پہلے کہ کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ جو نیریٹو لے کے چلتے ہیں, اس نیریٹو کے خلاف اندر سے عمران خان صاحب بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں ڈالروں کے پیچھے, یا جیسے بھی شیر افضل مروت صاحب کا خیال ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں جب آپ 2 کشتیوں کے سوار ہوں, کہ آپ ایک نیریٹو خاص قسم کا ایگریسو اور ایگریشن والا نیریٹو لے کے بھی چلنا چاہتے ہیں, اداروں کو بھی آپ جو ہے وہ ٹینشن دینا چاہتے ہیں, ساتھ میں آپ چاہتے ہیں کوئی راستہ بھی نکل آئے. تو ایک وقت میں جب آپ کئی بالز ہوا میں اچھالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک آدھ نیچے گری جاتی ہے. یہ رانا صاحب ایک اور چیز جو آج سننے میں آئی, علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ پوری طرح احتجاج کریں, اور یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ بلا لیں اپنے پارلیمنٹیرینز کو سب کو, اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے. تو سر ان کا کوئی بڑا پروگرام لگ رہا ہے اس مرتبہ اڈیالہ جیل کے باہر؟ دیکھیں, ہم تو یہ سن ہی رہے ہیں, آدھی جماعت کہہ رہی ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے, آدھی جماعت کہہ رہی ہے احتجاج نہیں ہو رہا. جس طرح آدھی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہے, اور آدھی جماعت کہہ رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. اور آدھے لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہیں, علیمہ ورسز بشرا ہے, مروت ورسز پتہ نہیں, ابھی فیصل چودھری صاحب کے ساتھ اتنے پروگرام کیے, وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے, مروت ورسز سلمان اکرم راجہ ہے, سلمان اکرم راجہ ہے. تو there is a lot of confusion. تو میرے خیال سے اس کا کیا, دیکھیں کوئی لاجک ہو نا, کوئی سینس ہو. اڈیالہ کے باہر آپ احتجاج کر کے کیا عمران خان کو چھٹا لیں گے؟ وہ چھڑوا لیں گے آپ جیل سے. دیکھیں ان کو سزا ہوئی ہے کرپشن کے اندر, انہوں نے ایک بڑے سیریس ایلیگیشن پہ وہ جو ہے وہ گلٹی پائے گئے. تو اب وہ ہائی کورٹ سے ان کو جو ہے ریلیف ملے گی. تو اب یہ اگر سڑکوں پہ انہوں نے ٹکریں مارنی ہیں یا دیواروں میں کہیں ٹکریں مارنی, اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن رانا صاحب آپ کرنے دینا انہیں, یہ تو ایک سیاسی جماعت ہونے کے طور پہ ان کا رائٹ ہے, آپ کرنے بھی نہیں دیتے. وہ 22 مارچ کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کرنے بھی نہیں دیتے. وہ 8 فروری کو کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے کرنے نہیں دیا. کرنے دیں ان کو سر, احتجاج ان کا رائٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس میں جیل کے باہر احتجاج کرنے میں بہت سارے سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں. جیل میں جس طرح خان صاحب ایک کرمنل ہیں یا جو ہے وہ گلٹی ہیں, ادھر وہاں اور بھی بہت سارے کرمنلز ہیں, ہو سکتا ہے دہشت گرد بھی موجود ہوں. تو وہاں جب آپ ایسا احتجاج کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے سیکیورٹی کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں جن کو دیکھا جانا بڑا ضروری ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ احتجاج ان کو سائٹ پہ کہیں اجازت مل جائے وہ کر لیں احتجاج. نعیم صاحب انہوں نے تو جس جماعت نے احتجاج تب نہیں کیا جب 14 سال سزا ہو گئی تھی خان صاحب کو, 2 لوگ پورے کے پی کے میں 2 لوگ نہیں نظر آئے کوئی بینر پوسٹر اٹھا کے کوئی پروٹیسٹ کرتے. ویسے تو اجازت دے دینی چاہیے. تو اب انہوں نے کون سا احتجاج کرنا ہے مجھے تو نہیں لگتا. پوچھ رہے تھے نعیم صاحب کیا فائنل ہوا ہے سر, اب آپ لوگ کون سا احتجاج کہاں کرنا چاہ رہے ہیں؟ منصور بھائی, آج خان صاحب سے جب بات ہوئی تو ہم نے ان کو بتایا کہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا آج لاہور کے اندر آج پارلیمنٹیرینز نے احتجاج کیا, اور واک کرتے ہوئے وہ جس طرح
وہاں پر گئے اور ہائی کورٹ میں وہاں جا کر انہوں نے اپنا پورا ایک ریکارڈ کرایا. اسی طرح سے کے پی کے اندر بھی احتجاج آج ریکارڈ کروایا گیا ہے اور پنجاب میں ایکٹیویٹیز جاری ہیں. وفاق میں بھی نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آج میں بھی وہ تو نہیں دیکھ سکا, آئی تھنک سو وہاں بھی ہوا ہوگا. تو ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ تمام تر معاملات کے اوپر ڈسکشن کر کے اور اس کا حل نکالا جاتا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ احتجاج بے شک ہم لانگ مارچ کرتے ہیں, بے شک ہم احتجاج ایک چھوٹی سی جگہ پر کرتے ہیں یا کسی جگہ جلسہ کرتے ہیں. آپ اس سوال کو اٹھائیے کہ کون ہے جو احتجاج روکنے کا جواز رکھتا ہے؟ کیا آرٹیکل 16 آپ کو حق نہیں دیتا کہ آپ پرامن احتجاج کریں؟ کیا آرٹیکل 17 آپ کو حق نہیں رکھتا کہ آپ ایسوسیشن بنائیں؟ کیا آپ کو آئین کے مطابق کوئی آپ کو چیز غلط لگتی ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے آرٹیکل 19 کے مطابق؟ تو اس وقت پاکستان کے اندر ایک غیر اعلانیہ مارشل لا لگ چکا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آج تک مارشل لا لگے ان سے یہ زیادہ سخت ہے اور بہت زیادہ یعنی شدید ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ گولیاں تک عوام کے اوپر چلائی جا رہی ہیں. بھائی کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ووٹ کا حق جو میرا چھینا گیا وہ واپس دیا جائے, جمہوریت کی سربلندی ہو. اور انہوں نے کرپشن کیسز کی بات کی. عمران خان نے آج بھی بات کی کہ نواز شریف کے اوپر ایک کیس بنا تھا مقصود چپراسی والا, اس سے پہلے جتنے کیسز تھے سارے کے سارے رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں سر, وہ ہماری حکومت سے پہلے. رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں رانا صاحب آپ. جی دیکھیں, آرٹیکل 16, 17 اور 19 اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 9 مئی کریں, آپ فوجی تنصیبات کے اوپر جلاؤ گھراؤ کریں. نہ آرٹیکل 16, 17, 19 اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پیٹرول بم ماریں. نہ اس کی اجازت ہے آئین اور قانون میں کہ آپ ٹیئر گیس اور شیل استعمال کریں, اور نہ ریاست نے آپ کے اوپر گولی چلائی. یہ سارا آپ کا پروپیگنڈا ہے اور بالکل آئین قانون جس طرح کے احتجاج پی ٹی آئی کرتی رہی ہے اس چیز کی کہیں گنجائش نہیں ہے. نہ کسی جمہوریت میں گنجائش ہے, نہ آئین کے اندر کہیں گنجائش ہے. جی پنچوتا صاحب, آئین کے مطابق بالکل حق نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیں. آئین کے مطابق بالکل حق نہیں ہے کہ نیب مریم پیشی پہ آئیں تو وہاں پر آ کر پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں. بالکل آئین کے مطابق حق نہیں ہے کہ آپ آئین کو توڑیں, سپریم کورٹ حکم کرے اور آپ مقررہ وقت کے اندر الیکشن نہ کروائیں. بالکل آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ ملک میں عوام کا الیکشن لوٹیں. بالکل آئین حق نہیں دیتا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق لاز بنائیں. بالکل آئین حق نہیں دیتا کہ آپ سویلین کا ملٹری ٹرائل کریں. بالکل حق نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے اوپر گولی چلائیں. بالکل حق نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں. بالکل حق نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز بنائیں. بالکل حق نہیں دیتا کہ آپ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے, اغوا کر کے, پریس کانفرنس کروا کے لوگوں کو ان سے پارٹیاں چینج کروا کے اپنی مرضی کے مطابق چلوائیں. بالکل حق نہیں دیتا کہ آپ 26ویں ترمیم کروائیں اور وہ بھی زبردستی جبر کے اوپر لوگوں کو اٹھا کر اور ان کو زبردستی ووٹ کے لیے خریدنا یا جس طریقے سے بھی جو پروسیس آپ رہیں گے. بالکل حق نہیں تھا. تو ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں. کوئی احتجاج مجھے دکھا دیں جہاں پر بچے, خواتین, بزرگ تمام لوگ ہوں اور وہ ایسا احتجاج ہو جس میں آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہوں. جی عمران صاحب, میں سر اجازت دیجیے گا. خواتین کے ساتھ بھی کوئی حملہ کرتا ہے, سر اجازت دیجیے گا. نعیم صاحب ایک منٹ, آپ پلانٹ کرتے ہیں لوگوں کو. نعیم صاحب ایک منٹ مجھے اجازت دیجیے گا. آپ ہیں 9 مئی کے نواز شریف کو کلین چٹ ملی ہے. 9 مئی کے بعد نواز شریف فیل ہوئے ہیں, عمران خان کو نائل کیا گیا. نعیم صاحب میں ذرا عمران صاحب سے پوچھ لوں, اور اس 26 کے آپ ہیں. میں ذرا عمران صاحب نہیں, وہ جذباتی ہوئے ہیں. نہیں, وہ ان کا رائٹ ہے, ان کا رائٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں احتجاج کرنے کی آپ لوگ اجازت نہیں دیتے, آئین کے آرٹیکل میں لکھا ہے. اچھا نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب نعیم صاحب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ آپسی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے, اور جو یعنی عمران خان صاحب سینٹرک پالیٹکس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے, جیل میں کوئی سہولت مل جائے, فلاں کام ہو جائے, فلاں کام ہو جائے. حالانکہ اس وقت جو پاکستان کی جو نیشنل ایشوز ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف ان کے اوپر پوزیشن ٹھیک کرے تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر عمران خان صاحب کی بھی واپسی کا کوئی راستہ اس صورت میں کوئی بن جائے. جس طرح نعیم صاحب نے پہلے سیشن میں جو گفتگو کی اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ اتنا لمبا بارڈر ہے, ہم لڑ نہیں سکتے, بات چیت کرنی چاہیے. ہم نے معاہدے کیے ہیں ان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, بی ایل اے کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی پاکستان کی ریاست نے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو. عمران خان صاحب جو ذکر کر رہے ہیں فیض حمید صاحب کو, جو وہ کریڈٹ دے رہے ہیں, وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو 20ویں ترمیم کی تھی, جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, یہ اس سے انحراف کیا تھا 3 شخصیات نے. ایک وزیر اعظم کے اس وقت کے جناب عمران خان صاحب, ایک جنرل فیض حمید صاحب نے, اور ایک جنرل باجوہ صاحب نے. اس وقت جو دہشت گردی ہے, ایک دوسرے کو جو سپورٹ کر کے کر رہے ہیں گروہ,
وہ کر رہے ہیں اور وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں جو آپ ان کو پاکستان میں واپس لے کے آئے. ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, صوفی محمد کے ساتھ بھی معاہدہ کیا, لیکن وہ ہر معاہدے کے بعد اپنا اسپیس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان سے وجہ پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پورے دنیا میں جو ہے وہ اپنی طرز کا, جو اپنی فکر کا جو اسلام ہے وہ نافذ کرنا ہے, جہاں پر عورتوں کو, بچیوں کی تعلیم ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو, ان کو اسپیشلی. تو یہ اس وقت جو پاکستان میں دہشت گردی ہے, یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرنے کے ذمہ دار تھے, لیکن وہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے آ گئے اور ان کو پاکستان میں لا کے بسایا. اس دن سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھ رہی ہے. پوچھنا یہ چاہیے ان شخصیات سے, سوال یہ ہونا چاہیے کہ آخر وہ کون سا ایسا منشور تھا یا وہ کون سی ایسی سوچ تھی کہ جو آپ کو پاکستان کی یا جو قوم کی ایک کامن کہتے ہیں اس کو, جو مظہر ہوتا ہے سوچ کا یا ان کی ول کا, اس کے برعکس 3 بندوں نے کچھ اور سوچا اور وہ پاکستان کے اوپر آپ نے مسلط کر دیا. اب جب بات کریں ان سے تو کہتے ہیں ہمارے دور میں تو امن تھا. بھئی آپ کے دور میں امن اس لیے تھا کہ 2015-16 میں پاکستان کی فوج نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے حکم کے اوپر آپریشن کیا تھا دہشت گردوں کے خلاف. آپ نے ان دہشت گردوں کو واپس لا کے بسا دیا اور وہی آپ کی اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں بیٹھے کے پی میں. اور جب ان کے خلاف کوئی ایکشن کی بات ہوتی ہے, ایون افغانستان میں ہم اگر جواب دیتے ہیں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا, تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی قصور تو آپ لوگوں کا ہے, آپ جا کے ان سے بات کریں, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو وہ کرنا چاہیے, سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے, ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں, میرا خیال ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں جو اس وقت پاکستان کو جن کا سامنا ہے, ان پر بات میرا خیال ہے کہ زیادہ ضروری ہے. رانا صاحب, ضروری نہیں ہے کہ پھر آخر اس کے اوپر تمام جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کم از کم ایک پیج کے اوپر تو ہوں, اگر چاہے وہ اپوزیشن سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں. مثال کے طور پہ کل جو ہم نے مناظر دیکھے جب مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا, اور جس طرح اپوزیشن کی جانب سے روایتی طور پہ, اب تو یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ صدر مملکت آئیں گے, وقت کی جو بھی اپوزیشن ہوگی وہ احتجاج کرے گی. نون لیگ نے بھی کیا, یہ نون لیگ نے بالکل ایسے ہی کچھ کیا جو کل ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھا. پیپلز پارٹی کیا پیپلز پارٹی ہر مطلب یہ ایک روایت بن گئی ہے, ہمارے یہاں پہ ایک روایت بن گئی ہے. کیوں اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا؟ آج مثال کے طور پہ آج یہ جو کچھ بھی بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, تمام سیاسی جماعتوں کے جو مختلف رہنما ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, گورنمنٹ کی جانب سے آن بورڈ لیا جائے کہ جی دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ہینڈل دس ایشو. دیکھیں جتنا بھی کنسنسس ڈیولپ کریں وہ اس کی ضرورت ہے, اس سے تو میں بالکل ایگری کروں گا. لیکن دیکھیں بات یہ کہ اگر پارلیمنٹ کی بات کریں تو 2008 سے 18 فرینڈلی اپوزیشن کا جو ہے وہ نعرہ لگتا تھا. وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں تھی, وہ ایک میچور اپوزیشن کسی حد تک ہو گئی تھی کہ جو ایک دوسرے کی بات سن لیتی تھی. لیکن جب پی ٹی آئی اس وہ ڈائنامک کے اندر انسٹال کی گئی تو پھر پولرائزیشن اور جو حالات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ڈیولپ ہوئے اور وہ آج تک کنٹینیو کر رہے ہیں. جہاں تک دیکھیں دہشت گردی کے حوالے سے بات ہے, جو ایپکس کمیٹی ہے جس میں چاروں جو وزراء اعلیٰ تھے اسی کے اندر بات ہوئی تھی عزم استحکام کی, لیکن اس کا بھی ایک جو ہے وہ سیاسی نعرہ اس پہ لگایا گیا, اس کا تمسخر اڑایا گیا, اس کے اوپر مختلف اوپینین آئے. تو میں یہاں ضرور آپ سے ایگری کروں گا منصور صاحب کہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے آگے جاتے ہوئے حکومت کوئی اے پی سی بنا لے یا پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو. لیکن یہاں ہمیں یہ بھی ریلائز کرنا چاہیے ہے کہ جن فورمز پہ یہ بات اٹھائی گئی یونٹی کی, کنسنسس کی, وہاں پھر اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا اور اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی. جو عزم استحکام کے ساتھ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ٹاک شوز کے اندر کہ جب اس طرح کی بات چیت کی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی ذاتیات کے اوپر اس کو لایا جاتا ہے کہ جی ان کا فوکس ہی نہیں ہے جب ہماری طرف ہوگا. دیکھیں آپ کے معاملات اور ہیں, یہ معاملات اور ہیں, اور پورے فوکس کے ساتھ افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, بلکہ روز اپنا لہو دیتے ہیں, شہادتیں دیتے ہیں, اور پھر بھی جو ہے وہ وی آر موونگ فارورڈ کہ ان چیزوں کی ہم ریزولوشن پہ جائیں. تو بالکل اس کے لیے کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے اور حکومت میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ضرور اس طرف بڑھے گی. نہیں مہدن پنچوتا صاحب, اگر اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کوئی پہل کی جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جاتی ہے, اس مرتبہ اب آپ لوگ شرکت کرنے میں کوئی انکاری تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں آپ لوگوں نے, مثال کے طور پہ کل بھی اگر آپ دیکھ لیجئے باقی تمام چیف منسٹر وہاں پہ موجود تھے, علی امین گنڈا پور صاحب نے تشریف لے کر آئے.
نہیں بلکہ گورنر صاحب نے جو ہے وہ بلائی تھی اے پی سی کے پی کے میں، تب بھی پی ٹی آئی نہیں آئی تھی، یہ ابھی ریسنٹلی. جی پنچوتا صاحب دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ آئے تھے، اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اسلام آباد کے اندر، مجھے یاد ہے، پھر انہوں نے آ کر باہر بات بھی کی تھی اور وہاں پر انہوں نے یہی بات کی تھی کہ یہ مسائل ہیں اور ان تمام معاملات کا حل یہ ہے کہ بات چیت کیجئے. اس کے بعد جب ملاقات ہوئی وہاں پر کے پی میں، جو کہ علی امین صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر بھی بات کی کہ وہاں پر بھی جب بات ہوئی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ کو گو ہیڈ ہے. ہم نے جتنے لوگ یہاں پر تھے، مختلف جو چینلز رکھتے تھے، ان کے ذریعے بیٹھک کر کے تو ہم نے ایک جو ہے وہ وفاق کو، یعنی وہ اپنا ٹی آر اوز جو ہیں وہ بھیجے، لیکن ان ٹی آر اوز کے اوپر اپروول جو ہے وہ دے کر ابھی تک نہیں دی جا رہی. تو ہم تو سیریس ہیں، ہم تو پہلے بھی پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں اور اس کے اوپر قدغن تو آپ لگاتے ہیں، آپ اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ آپ کا فوکس صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھاؤ، ان کے اوپر مقدمے بناؤ، ان کو جیلوں میں ڈالو، جیل سے باہر کوئی نہ نکلے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی مدد ہونی چاہیے، جو سپریم کورٹ کے اندر ججز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے، ہائی کورٹ کے اندر ججز کی تعداد، عمران خان کے کیسز کیسے ڈیلے کرنے ہیں، 9 مئی کی کیسے درخواستیں نہ لگیں. آپ کو تو فوکس اس چیز کے اوپر ہے، آپ کا تو فوکس اس پہ ہے کہ عمران خان جو کہ ایک جیل مینول کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے 72 گھنٹے میاں اور بیوی کی ملاقات ہو سکتی ہے، آپ وہ نہیں کروا رہے. آپ کا فوکس اس پہ ہے کہ عمران خان کو جو کتابیں جاری ہیں وہ روک لی جائیں. تو آپ ان چیزوں سے نکلیں نا، آپ ڈیوائسز سے نکلیں، آپ ججز کو تھریٹ کرنے سے نکلیں، تو پھر آپ جو ہے مین جو آپ کا جو آئینی رول ہے آپ اس میں آئیں گے اور ان مسائل کا تب حل ہوگا. عمران خان کا آپ نے ٹویٹر نہیں دیکھا جی، میں ذاتی سیاست کے ساتھ اور انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب انہوں نے سارا معاملہ کیا. یہ باجوہ صاحب نے جو بریفنگ دی تھی، کیا باجوہ صاحب سے کوئی پوچھ گچھ ہو رہی ہے؟ اور اس بریفنگ کے اندر جی ایک پوائنٹ ہے نا جی، باجوہ صاحب نے جو بریفنگ دی تھی اس معاملے کے اوپر ہی، کیا باجوہ صاحب کی کوئی پکڑ ہو رہی ہے؟ کیا باجوہ صاحب سے کوئی پوچھ رہا ہے؟ کیا اس معاملے کے اندر جو ساری وہاں ڈسکشن ہوئی تھی، جو باجوہ صاحب نے بریفنگ دی تھی، پیپلز پارٹی نون لیگ، کیا یہ جماعتیں نہیں تھیں؟ کیا انہوں نے انڈورسمنٹ نہیں کی تھی؟ تو کیسی آپ بات کرتے ہیں؟ اس وقت کی اگر یہ پرائم منسٹر کا یہ جو فلیگ شپ ایجنڈا تھا کہ ہم نے ٹی ٹی پی سے بات کرنی ہے، ان کو ری سیٹل کرنا ہے پاکستان کے اندر، اور باجوہ صاحب بھی اس کے ساتھ تھے، تو باجوہ نے بات کی تھی، آپ کا گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی تو اس پہ کسی کو سزا نہیں مل سکتی. یہ حکومت کی پالیسی تھی لیکن غلط پالیسی ثابت ہوئی. اس کے اندر ٹی ٹی پی نے گین کیا، انہوں نے ریکوپ کیا، انہوں نے اس کو استعمال کر کے آج انہی جو یہاں لوکل ایلیمنٹ سے استعمال کر کے یہ دہشت گردی ہوئی ہے. یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے. یہ ذرا بات کر رہے ہیں عمران صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ افسوسناک ہے کہ آپ ذاتی سیاست کے اوپر دہشت گردی کو لنک کر رہے ہیں. بالکل فوکس ہے، کوئی فوکس نہیں ہٹا اور 100% ذاتی کون سی سیاست ہے؟ پورے پاکستان کو آپ نے جیل بنائے ہوئے، یار کیسی بات کرتے ہیں؟ احسان صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں. پورا پاکستان کیا جیل نہیں بنا ہوا؟ کیا پاکستان کے اندر قانون اور آئین ہے؟ کیا غریب کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے نہیں آئے؟ کیا لوگ ڈنکی لگا کر باہر نہیں بھاگ رہے؟ کیسی آپ ذرا عمران صاحب کی گفتگو سن لیں جی. آپ کی سیاست جو ہے وہ نیگیٹو ہے. اچھا جی، عمران صاحب کچھ تبصرہ کر رہے ہیں، ذرا عمران صاحب کی بات. وہ کہہ رہے ہیں سر ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں سے لڑنے کے بجائے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، وہ دیکھیں یہ دونوں طرف معاملات ایک جیسے ہی ہیں. اگر سیلف سینٹرک یعنی عمران خان صاحب کو فوکس کر کے اور وہ ریاست کو ٹیز کرتے رہیں گے تو ان کے ساتھ یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا. ان کی آپ پالیسیز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے کبھی مہنگائی کے اوپر اس پیمانے کے اوپر کبھی احتجاج کیا؟ 26 نومبر ٹائپ کا کوئی احتجاج یا کوئی اس طرح کا جو ان کے فلیگ شپ احتجاج ہیں یہ مہنگائی کے اوپر یا کسی نیشنل ایشو کے اوپر، دہشت گردی کے خلاف، لاپتہ افراد کے خلاف، نہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کیا ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر کبھی کیا. ان کا ایشو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات تک محدود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. حکومت جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ دہشت گردی جس لیول کی پاکستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہاں پر نہ اکیلی فوج لڑ سکتی ہے نہ اکیلی حکومت کچھ کر سکتی ہے. یہ سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن کرنی پڑے گی، بحث کرنی پڑے گی، کوئی پالیسی بنانی پڑے گی. ابھی تک بنو حملے کے بعد بھی سے لے کے ابھی تک میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر دہشت گردی کے اوپر بحث نہیں ہو سکی. تو اگر فرض کریں کہ یہ ازیوم کر کے بیٹھ جائیں گے جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیریس نہیں ہے، وہ آئے گی نہیں، اس سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. آپ اپنی تو کوشش کیجیے، آپ یہ ایکسپوز ہوں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ایکسپوز ہوں گے. اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی اچھی سجیشن لے کے آتی پارلیمنٹ کے اندر، حکومت ان کی بات نہیں سنتی تو حکومت ایکسپوز ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا چل کے آ رہا ہے. تو یہ ایشو اس طرح کا ہے کہ اس پر میرا خیال ہے کہ ذاتی
وقتی جو مشکلات ہیں، جو سیاست ہے، میں اس میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل یا سیاسی فیصلہ سازی جو ہے وہ کوئی درست نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر وہ نیشنل ایشوز کے اوپر بات کریں، اس طرح چلیں تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں، ادروائز گورنمنٹ ایکسپوز ہوگی، نہیں تو پھر اپوزیشن بہت بہت شکریہ عمران شفقت صاحب، رانا احسان افضل صاحب، نعیم حیدر پنچوتا صاحب. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور جو موجودہ سیاسی معاملات ہیں، آخر ان کی جو فارمر پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں سے گزر رہی ہے. ابھی شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جناب عید کے بعد پی ٹی آئی احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، نہیں کر سکے گی، یہ 10 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے گی. آخر اتنا سخت بیان انہوں نے کیوں دیا، اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیاں، بحث مباحثے، اسی پہ مزید بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب، آپ کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد آپ کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا، لیکن اب یہ صورتحال جو ہے وہ مزید آگے بڑھ گئی ہے. علیمہ خان صاحبہ اور نعیم حیدر پنچوتا، ان کے درمیان بھی آج بحث مباحثہ جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے. آخر وجہ کیا ہے، کیوں اتنی تلخیاں بڑھ رہی ہیں پارٹی میں؟ بہت شکریہ. میں نے وہ کلپ دیکھا ہے آج جو جیل کے سامنے محترمہ علیمہ خانم صاحبہ نے جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. نعیم حیدر پنجوتا ایک وکیل ہیں اور وکیل کا تعلق اپنے موکل کے ساتھ ہوتا ہے. موکل کی بہن اور بیوی یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ نہ وہ جواب دہ ہوتا ہے اور نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. باقی پنجوتا صاحب جو ہیں وہ خان سے ہدایات لے کے وقتاً فوقتاً پارٹی کا بیانیہ بھی میڈیا پہ پیش کرتے رہتے ہیں، اس لیے بھی ان کی ملاقات ضروری ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ پیغام رسانیاں بھی کرتے ہیں. تو جو یہ رویہ پارٹی کی قیادت کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، اور میں تو بہت سارے واقعات کا چشمدید گواہ ہوں جس میں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہیں اس کے ساتھ بڑا ہی تحقیر امیز رویہ جو ہے اپنایا جاتا ہے، جس پہ افسوس کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے. ویسے آپ کو میں عرض کروں کہ خان صاحب بھی باخبر ہیں ایسے رویوں سے، اور ماضی میں بھی انہوں نے جو ہیں اس پہ انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے، اور پارٹی کے لیڈر کو ایک وقت میں انہوں نے کہا تھا بالخصوص علیمہ خانم کے حوالے سے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائیں، اور انہوں نے بلکہ ہمیں ہدایات بھی دی تھی کہ ان کی کسی بھی انسٹرکشن یا بات کو نہ سیریس لیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو اس کو جو ہے آپ بالکل کالی اٹینڈ نہ کریں. میں نے خود اپنے وقت میں محترمہ جو ہیں ان کے حوالے سے مجھے خود بھی تکالیف پیش آتی رہی ہیں، اور اس وجہ سے میں نے پھر ان کو بلاک کر دیا تھا. آپ نے علیمہ خان صاحبہ کو بلاک کر دیا تھا، اور خان صاحب نے یہ سب کچھ آپ کے سامنے کہا تھا جو بھی آپ فرما رہے ہیں؟ جی، خان صاحب نے پوری قیادت کو کہا تھا، پوری قیادت کو کہا تھا کہ ان کا پارٹی میں کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ہے، اور یہ پوری پارٹی کو پتہ ہے. باقاعدہ ایک دن جیل میں سماعت کے دوران انہوں نے تقریباً 20-25 رہنما موجود تھے، اور جس میں عامر ڈوگر صاحب تھے، بیرسٹر گور صاحب تھے، علی محمد خان صاحب تھے، بلکہ بہت سارے لوگ تھے. 26 لوگوں کی کیا نام گنواؤں گا. تو ماضی میں خود جو ہے محترمہ مجھے بھی ایسی ویلاگز بھیجا کرتی تھی جس میں لوگ ہمیں گالیاں سناتے تھے اور یہ ہمیں بھیج دیتی تھی. بہت افسوس کی بات ہے، لیکن خان کی بہن ہیں، پبلک میں اس طرح کا رویہ دکھانے کا کسی کو حق نہیں ہے. سیاست کے بندھن میں ہم ایک دوسرے کو اگر قدر نہیں دے سکتے ہیں، بے توقیری کا حق جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. لیکن مروت صاحب، یہ ہو نہیں سکتا نا کہ علیمہ خان صاحبہ یہ انفرادی طور پہ سب کچھ کر رہی ہوں، عمران خان صاحب کی ہدایت ہوں گی یا ان کی طرف سے ایک اعتماد ملا ہوگا تو وہ سب کچھ کہہ رہی ہیں؟ مجھے علم ہے نا، خان صاحب کو اگر آج کی اس ویڈیو کا علم ہوگا تو نہ کہ صرف وہ جو ہیں اس پہ افسوس کا اظہار کریں گے، بلکہ میرا خیال ہے ریمیڈیل میجر بھی لیں گے. خان ایسے رویوں کی اجازت خود نہیں دیتا ہے.
ایک اور بھی بحث یا مباحثہ یا اس وقت پارٹی کے اندر ایک اور بھی مسئلہ چل رہا ہے، وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ پچھلے 2 ہفتے سے ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ پتہ لگا کہ ہدایت دی گئی ہیں کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو جو ہے وہ کوئی پورٹ فولو دیا جائے۔ وہ ماضی میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب ان کو بھی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں کر رہے۔ یہ بھی کیا ایک نئی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ آپ نے سوال جو کیا تیمور جھگڑا صاحب کے حوالے سے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے حوالے سے علی امین خان کی تحفظات تھی، اور اس کے پیچھے جو ہے ایک لمبی داستان ہے۔ گزشتہ حکومت میں سنگین نوعیت کے بدعنوانی کے الزامات جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب پہ آئے تھے، اور ان الزامات کی بعد ازاں انکوائریاں ہوئی، اور جب محمود خان وزیر اعلیٰ تھے تو اپنے تئیں انہوں نے، چونکہ خود اس کا بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کردار تھا، تو ان انکوائریز کو انہوں نے دبائے رکھا۔ اچھا، پھر کیئر ٹیکرز آئے تو کیئر ٹیکرز کے دور میں وہ انکوائریاں، جہاں ان کو نیب کے پاس جانا تھا تو نیب کا قانون جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت نے جاتے جاتے تبدیل کر دیا تھا، تو یہ پڑی رہی۔ اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت آئی تو یہ وزیر صحت، سیکرٹری صحت، وزیر فائنانس، چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ کے پاس جو ہیں یہ متعدد فائلیں گئی، اور چونکہ اب اس میں پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کی بدنامی کا اندیشہ تھا، تو پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ان فائلوں پہ اب بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا، جو الزامات تھے وہ بڑے مطلب ہے کہ سنگین نوعیت کے تھے، یعنی کہ ایک الزام یہ تھا 36 ارب روپے جو ہیں وہ پینشنرز کے فنڈ سے نکلوائے گئے، جو ایک امانت ہوتی ہیں پینشنرز کی، ٹھیک، اور وہ 36 ارب روپے جو ہیں جب نکالے گئے اور پینشنرز کی پینشن کی ادائیگی کے وقت جب پیسے نہیں تھے، تو پھر ایک اور فراڈ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی اس وقت کی حکومت نے 60 سال سے میعاد بڑھا کے 62 سال کر دی تھی، تاکہ کچھ مہلت ملے اور ادائیگیاں نہیں کرنی پڑے۔ اس دوران 6 ماہ کے اندر وہ قانون جو ہیں پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، جس کے بعد جو ہیں وہ 36 ارب روپے اور انٹرسٹ سمیت 40 ارب بن گئے۔ کیئر ٹیکر یہ ادائیگیاں نہیں کر سکتے تھے قانوناً۔ ابھی موجودہ حکومت نے وہ 40 ارب روپے بھرے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا ایک کیس تھا۔ پھر ایسے بھی الزامات آئے، ایک سرکاری مشینری جب یہ وزیر صحت تھے تو انہوں نے منگوائی، اور پھر وہ سرکار کی مشینری جو اربوں میں تھی وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک شخص کو جو ہیں دی گئی، اور ساتھ میں کنٹریکٹ اس طرح ایک عجیب سا کنٹریکٹ کیا گیا کہ 500 ٹیسٹ چاہے وہ اس مشین سے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، گورنمنٹ جو ہے ادائیگی کرے گی، یعنی بغیر ٹیسٹ کے ادائیگی۔ اچھا، اسی طرح جب یہ وزیر خزانہ تھے، بیک وقت وزیر خزانہ بھی تھے، وزیر صحت بھی تھے، تو وزیر خزانہ کے طور پہ MP1 اسکیل میں کروڑوں کی تنخواہوں پہ جو ہیں یہ الزام آیا کہ انہوں نے لوگوں کو بھرتی کیا، جبکہ ہر صوبے میں معاش یا معیشت سے وابستہ پیشے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ خود جھگڑا صاحب کہتے ہیں کہ میں فائنانس میں ایکسپرٹیز رکھتا تھا، تو لہٰذا ان MP1 اسکیل میں لوگوں کو رکھنے کی جو ہیں کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ لیکن مروت صاحب یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی جھگڑا صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ الزامات تھے، سر تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہمیں تو بتایا گیا تھا جناب صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، تو آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ سابقہ دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ورکر کو جو ہیں ان کی ذہنیت یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چاہے کوئی غلط فیصلے وہ کتنے گندے کام کیوں نہ ہو، لیکن ان پہ لب کشائی نہیں کرنی ہے۔ بزدار اور محمود خان اور اسی طرح بہت ساری جو
मोशगाफ गलतियां हुई है उन पे अगर आप आज जिक्र नहीं करेंगे और आज भी वो गलतियां हो रही हैं, मिसाल के तौर पे ये आपको हैरत होगी कि केपी की हुकूमत के जो अकाबिरीन हैं वो तो ये कहते हैं कि ये जेल से हुकाम आते हैं कि जी झगड़ा साहब को आप दोबारा फाइनेंस में वजीर बनाएं, जबकि वहाँ मुज़म्मिल असलम साहब बैठे हुए हैं जो खान के मुतमिद भी हैं और ईमानदार आदमी हैं। और अकाबिरीन ये कहते हैं कि जिनको जेल में होना चाहिए था वो अब दोबारा वजारत लेने के चक्कर में जो हैं वो जेल से सिफारिशें करवा रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं, एक जो ताज़ा तरीन जो पेशावर के हल्कों में बात होती है, एक जद्दी पुश्ती एक नवाब है, ठीक, उसका 5 कनाल का एक महल नुमा घर था जो ऐताबाद में था और झगड़ा साहब ने ख़रीदा है। जो महमूद खान साहब थे उन्होंने ऑफिसर मेस के सामने एक इंतहाई कीमती मकान ख़रीदा। यहाँ इस्लामाबाद में रिहाइशगाहें ख़रीद के किराए पे दी हुई हैं। अब ये कहना कि जी इन पे बात ही न करें, दोबारा वज़ीर बना दें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अली अमीन खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये अब अपने अंदर के लोग जो हैं ये इल्ज़ामात को हवा दे के मीडिया में भी फीड कर रहे हैं। ठीक, तो लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं कि और अली अमीन खान ने अब उसने ये साफ इनकार किया हुआ है कि मैं ऐसे वज़रा को अपनी काबीना में नहीं लूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर कौमी असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त झगड़े और बहस मुबाहिसा चल रहा है, खींचातानी चल रही है, उस पर तबसरा कर रहे थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।